अस्सलाम वालेकुम जी। डायलॉग में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ इकरा हारिस। आवाम की बहुत तवक्कुआत होती हैं। कोई भी शर्द या फ़र्द अगर कोई वोट देता है तो इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ देता है कि उसकी ज़िंदगी में और मुल्क के हालात में कोई ना कोई तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हर सियासी जमात का एक मंशूर भी होता है और इसी मंशूर के तहत वो चलते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो सियासी पार्टी मैदान में आती है, पावर में आती है, हुकूमत में आती है, तो फिर मंशूर कहीं पीछे रह जाता है और फिर सिर्फ हुकूमत ही रह जाती है। मेरे साथ आज मौजूद हैं जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। ये पहला मौका है कि मैं उनके साथ इंटरेक्शन हम करेंगे, अवामी मसाइल पे बात करेंगे, जमात इस्लामी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत पुरानी जमात है, एग्जिस्टेंस इसकी पाकिस्तान में बहुत पुरानी है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। क्या सोचते हैं हाफिज़ साहब और किस विज़न के साथ इस जमात को लेके चल रहे हैं, आज इन्हीं से डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त का। सर, बदल दो निज़ाम एक पुराना और तारीख़ी नारा है, लेकिन जब दौर में ये मकबूल हुआ उस वक्त नज़रियाती कशमकश बहुत ज़्यादा थी और लोग प्रेफर करते थे नज़रियात के हवाले से अपने आप को सेग्रीगेट कर लेते थे। अब ये जेनज़ीज़ का दौर है। इस नारे के साथ आप अब की जेनज़ीज़ को या मिलेनियल्स को किस तरीके से ग्रास्प करेंगे? मेरा ख्याल है जेनज़ी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है, इसलिए कि बहुत से एक्सपीरियंस लोगों ने किए हैं, पार्टियों की तब्दीली, चेहरों की तब्दीली, नारों की तब्दीली, लीडरशिप, कल्ट की पॉलिटिक्स, लेकिन डिलीवर तो किसी ने नहीं किया। सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तो चेहरे बदलने से निज़ाम नहीं बदलेगा, यानी हालात नहीं बदलेंगे। पाकिस्तान में अब 78-79 साल हो गए हैं ना, इस पूरे अरसे में हम कौन से ज़िंदगी के किसी शोबे को देखें जिसमें हमें ऐसा लगे कि हमने कुछ बहुत आगे बढ़ गए हैं? हम तो लगता है कि हर जगह प्रॉब्लम है। क्यों? ये नहीं है कि XYZ आया, उसने गलत किया, इसने सही किया। एक तबका है, वो रूलिंग एलीट का तबका है, ठीक है, वो यानी अगर जैसे ब्यूरोक्रेसी है तो ब्यूरोक्रेसी वही अंग्रेज़ की बनाई हुआ माइंडसेट है, उसके साथ काम करते हैं। वो खुद को कौम का हाकिम समझते हैं, कौम को खादिम समझते हैं। ये माइंडसेट है ना, वो तब्दील नहीं होगा और ऐसा सिस्टम नहीं बनेगा जिसमें ब्यूरोक्रेसी कौम की खादिम बने, हाकिम बनने के बजाय वो कौम को हाकिम समझे। ये बहुत बुनियादी फ़र्क है जो इन पार्टियों को समझ में भी नहीं आ सकता जो अब तक हुकूमत करती रही हैं, ठीक है ना। तो जब ये सिस्टम, जब ये सोच नहीं होगी तो निज़ाम भी नहीं बदलेगा, और इसी तरह ब्यूरोक्रेसी अब तमाम चीज़ों को अपने हाथ में रखेगी और लोगों को अपना महकूम बना कर रखेगी। सर, लेकिन ये जो लोग हैं, जिन जेनज़ीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर शख्सियत या फिर कल्ट फॉलोअर्स जिन्हें हम कहते हैं, ये वो कौम है जिन्होंने, हमने एक नए तरीके के जलसे देखे 2014 में, हमने नए तरीके की फॉलोइंग देखी, फिर वो फॉलोइंग इस हद तक आ गई कि अगर अब आप सोशल मीडिया पे कुछ बोल भी देते हैं ख़िलाफ़ में तो एक गालम गलोच ब्रिगेड आपके पीछे लग जाती है। इस फॉलोवर को सर कैसे पकड़ेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि इनको हम ना मिसअंडरस्टूड करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस गालियां देते हैं, ये सिर्फ जो है कोई फोकस नहीं करते, ये बस ऐसे ही कल्ट के पीछे भागते हैं। ये बहुत समझदार भी होते हैं, कभी अच्छे सवाल भी करते हैं, कभी हमसे हमारा रोल भी तो पूछते हैं ना कि आपने क्या किया। आप हमें बुरा कहते हैं तो आपने हमें ऐसा क्यों तकलीफ किया, हमें क्या दिया है आपने। तो इनका अपनी पुरानी नस्लों से ये सवाल तो है ना कि आप हमें कैसा मुल्क दे रहे हैं और कैसा सिस्टम दे रहे हैं। तो इस जेनज़ी के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। इनको यूटिलाइज ज़रूर करने की कोशिश करते हैं, इनके सेंटिमेंट से फ़ायदा उठाने की कोशिश लोगों ने बहुत की है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इनकी इश्यूज़ क्या हैं। इनको तालीम चाहिए, तालीम के मौक़े नहीं हैं। इनको खेल के मैदान चाहिए, इनको खेल के मौक़े नहीं हैं। ये स्क्रीन पे जाते हैं तो क्या करें? इनके लिए मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो इनके लिए नफ़ा बख्श हो सकती है अगर इनको IT सेक्टर में अच्छी तालीम मिल जाए, अच्छे मौक़े मिल जाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। वो मिलती नहीं है तो फिर यही करेंगे ना, ये मीम्स ही बनाएंगे और मीम्स बनाकर एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे। उसमें से भी लोग क्रिएटिविटी कर देते हैं। आप देखें पाकिस्तान में तो ये नौजवान बड़े क्रिएटिव भी हैं। तो इनको जब आप खेल नहीं देंगे, तालीम नहीं देंगे, सेहत की सहूलत नहीं देंगे, मैदान नहीं देंगे और इनको जो जदीद ज़माने के ज़रूरतें हैं उसमें इक्विप नहीं करेंगे, हमारे पास कोई डेटा सेंटर्स नहीं होंगे, तो फिर आप इनसे शिकायत क्यों करते हैं कि ये हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं या हर वक्त लोगों का मजाक उड़ाते रहते हैं। जमात इस्लामी बहुत सीरियस पार्टी है और हम इस जेनज़ी को हमने इनका हाथ पकड़ा है। हमने अपना देखें एक प्रोग्राम शुरू किया है बनो काबिल के नाम से, और अभी 1-2 साल में ही इसमें 14 लाख हमारे बच्चे, नौजवान लड़के लड़कियां, यही जेनज़ी रजिस्टर हो गए। बड़ी तादाद इससे गुजर गई है। अब इनकी जो है वो सेरेमनीज़ हो रही हैं जिसमें ये, जिनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हम करते हैं, ये जॉब पे लग रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये सीरियस हो रहे हैं। इनको कोई सीरियस तरीके से हैंडल करने वाला ही नहीं है।
یہ سوال اگر کرتے ہیں تو سوال تو ان کا بنتا ہے نا. تو سر یہ جو بدل دو نظام ہے، یہ پرانے نعرے اسلامی انقلاب کا متبادل اس لیے ہے کہ آپ کو لگا کہ نوجوان اس نعرے سے زیادہ مرغوب ہوں گے؟ نہیں، نوجوان کا مسئلہ نہیں ہے، ایشو کا مسئلہ ہے. دیکھیں نا، میں نے آپ کو ایک بیوروکریسی کی مثال دی. آپ یہ بتائیں کہ ملک میں جن لوگوں کی حکومت ہے وہ کن لوگوں پر قائم ہے؟ جاگیردارانہ نظام ہے ہمارے ملک کا، سماج جاگیردارانہ ہے. اس جاگیردارانہ سماج میں چودھری اور خان اور وڈیرا، اس کی اجارہ داری ہوتی ہے، وہی الیکٹیبل ہوتا ہے، وہی جس پارٹی میں سارے مل کر چلے جاتے ہیں یا بھیج دیے جاتے ہیں وہ پارٹی پاپولر ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی جیت گئی، لیکن جاگیردار جیت رہا ہوتا ہے، الیکٹیبل جیت رہا ہوتا ہے، وہ جو منظور نظر ہوتا ہے وہ جیت رہا ہوتا ہے، نظام نہیں بدلتا ہے. ہمارے ملک میں جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں، ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، اس کے لیے پیٹرول فری ہے، وہ بینکوں سے قرضے لے تو معاف ہو جاتے ہیں. اور جو اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں، عام لوگ ہیں. اب میں آپ کو صرف ایک پیٹرول کی مثال دوں جس پر انہوں نے ایک لیوی لگائی ہے. اس وقت 107 روپے کی لیوی ہے، جس کو اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 55 روپے اور بڑھا دیں گے. ہر موٹر سائیکل چلانے والا وہ ہر لیٹر پر 107 روپے کی لیوی اور پلس 20 روپے کا ٹیکس دے رہا ہے. موٹر سائیکل چلانے والا ملک میں کون ہے؟ طالب علم ہے یا وہ مزدور ہے، کسان ہے، بائکیا چلانے والا ہے، یا ان ڈرائیو کا کام کرنے والے لوگ ہیں جو چھوٹی گاڑیاں چلاتے ہیں. تو یہ مڈل کلاس لوگ، ان کی تنخواہوں سے ٹیکس کٹ جاتا ہے. یہ 600 ارب روپے ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جاگیردار 10 ارب روپے ٹیکس جمع کر، جن کے سینکڑوں مربع زمین ہے، یہ وہاں بھی ٹیکس دیں تنخواہ سے. یہ بائک کے پیٹرول کے ہر لیٹر کے اوپر گورنمنٹ کو پیسے دیں. 450 ارب روپے بائک چلانے والے دے رہے ہیں لیوی میں، اور تقریباً 500-600 ارب روپے چھوٹی گاڑیاں چلانے والے مڈل کلاس لوگ دے رہے ہیں. تو باقی لوگوں سے کہاں پیسے جمع کر رہے ہیں؟ یہ بجلی کے بل میں یہ پیسے لگا کے دے دیتے ہیں. تو یہ سسٹم اشرافیہ کا سسٹم ہے، ایک ایلیٹ کا سسٹم ہے، ایک کنسورشیم ہے جو ان سب لوگوں کا ہے، جو رول کرتے ہیں اور پارٹی میں بھی طاقتور ہوتے ہیں اور اس نظام میں بھی طاقتور ہوتے ہیں. تو جب تک نظام نہیں بدلے گا تو کیسے حالات بدلیں گے؟ آپ ایک چیز اور دیکھتی ہوں گی کہ ہماری گورنمنٹس مختلف دعوے کرتی ہیں، ہم بہت کام کر رہے ہیں. اچھا، وہ دعوے ان کے ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے جو اشتہار چلتے ہیں ان میں ہوتے ہیں. کام کر رہے ہیں، اور اگر گورننس اچھی ہے تو 25,000 اسکول آؤٹ سورس کیوں کر رہے ہیں؟ بیسک ہیلتھ یونٹ مریم نواز کلینکس کیوں بن رہی ہیں؟ روزگار نوجوانوں کو کیوں نہیں مل رہا؟ یوٹیلیٹیز کیوں نہیں مل رہی؟ ہمارے پاس 49,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے جس کی پیمنٹ بھی ہم کر رہے ہیں، اور ہماری پیک کی جو کنزمپشن ہے وہ 24,000 ہے، بالکل جو سب سے زیادہ گرمیاں ہیں. اتنے بڑے فرق کے باوجود 8-8 گھنٹے، 12-12 گھنٹے، 15-15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ آئی پی پیز میں کون لوگ تھے جنہوں نے وہ معاہدے کیے جس میں ہمارا خون نچوڑ لیا انہوں نے؟ یہ ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ کے معاہدے کن لوگوں نے کیے؟ یہ آر ایل این جی کے معاہدے کن لوگوں نے کیے؟ سر آپ لوگوں نے بڑا اس پہ تگڑا احتجاج بھی کیا آئی پی پیز کو لے کے، لیکن پھر خاموش کیوں گئے؟ خاموش نہیں، ہم ہی تو خاموش نہیں ہیں، ہم ہی تو بول رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اب اللہ کا شکر ہے کہ رائے بنا رہے ہیں اپنی. اس لیے کہ پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی پبلک کے جنرل ایشوز پر بات نہیں کرتی. اچھا سر، یہ بتائیے گا، ہمارے ملک میں بلکہ اس خطے میں جماعت اسلامی کا نام لے کے ایک مذہب کی ایک سیاست کا ہمیں سوچ آتی ہے. تو اس پورے خطے میں لگتا ہے ایسے کہ شاید اسے مقبولیت نہیں ملی. انڈیا میں جماعت اسلامی کو اپنا نام بدلنا پڑا. ایک بنگلہ دیش میں ہم نے ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ دیکھا، نوجوانوں کا شاید غصہ تھا تو یہ تبدیلی آئی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ موٹو اور آپ کے نظام کی تبدیلی کے بعد یہ جماعت اسلامی عوامی شناخت حاصل کر پائے گی پاکستان میں؟ میرا تو خیال ہے کہ جماعت اسلامی ہی یہ شناخت حاصل کر سکتی ہے عوامی. اس کی وجہ یہ کہ ہم ہیں عوام میں سے. ہمارے علاوہ کوئی پارٹی ایسی ہے ہی نہیں کہ جو مڈل کلاس اور غریب اور عام لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہو. ڈیموکریسی ہماری پارٹی میں ہے، انٹیگریٹی ہماری بہت اسٹرانگ ہے. ہمیں جہاں جہاں موقع ملا ہم نے ڈیلیور کیا. ہمیں کراچی میں موقع ملا، ہمارے 3 دفعہ میئر رہے، یہ ہسٹوریکل پیریڈ ہے کراچی کی تعمیر و ترقی کا. ہمیں کے پی میں موقع ملا، وہاں ہمارے لوگوں کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. ہمیں پنجاب میں بھی ایون جب موقع ملا، ہمارے پارلیمنٹیرین جب بھی آئے وہ ٹاپ 10 میں ہوتے تھے ہمیشہ. تو کام کریں تو صلاحیت دکھائیں. ہماری آرگنائزیشن ہے، ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہے، ہر سطح کے اوپر انتخاب ہوتا ہے، نوجوانوں کو انکریج کیا جاتا ہے. کوئی بھی آ کر جماعت میں، مجھ جیسا آدمی بھی جماعت اسلامی کا امیر بن سکتا ہے. میں عام آدمی ہوں بالکل. تو کس پارٹی میں اس عام آدمی کو یہ اہمیت حاصل ہے؟ تو عام لوگوں کی جماعت ہے. ہاں، عام لوگوں کی اور جماعت اسلامی کی کمیونیکیشن کے ایشوز تھے جس کو ہم نے بہت زیادہ سائنٹیفکلی اس کو دیکھا کہ کیوں پھر ہم آگے نہیں بڑھتے. تو ہمیں لگا کہ شاید ہمارا جو کمیونیکیشن ہے عام لوگوں کے ساتھ اس میں بہت بڑا فرق ہے. اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو ری ڈیزائن کیا ہے
اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہماری ایک ممبرشپ ڈرائیو چل رہی ہے اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 5 ملین 50 لاکھ ممبرز اس میں بنا رہے ہیں. آلریڈی ہم 2 ملین پہ پہنچ چکے ہیں. سر پاکستان میں آپ نے نظام بدلنا ہے تو بدلے گا آئین کے تھرو, پارلیمنٹ کے تھرو, لیکن پھر پارلیمنٹ اور سینٹ میں آپ لوگوں کی نمائندگی اتنی ہوتی نہیں ہے, تو پھر کس طریقے سے آپ نظام بدلیں گے؟ نمائندگی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو کمیونیکیشن اور لوگوں کا اس سلوگن کے تحت جمع ہونا ہے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. جس وقت لوگ اٹھ کر کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں تو خود بخود اس کا اثر انتخاب پہ بھی پڑے گا. اور جماعت اسلامی دیکھیں ایسی پارٹی نہیں ہے, آپ نے ابھی بنگلہ دیش کی مثال دی, آپ اس کو صرف یہ نہ کہیں کہ وہ ریبیلین کوئی ایٹیٹیوڈ ہے کہ بدلہ لینا تھا تو یہ کرنا تھا, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جماعت اسلامی ایک آئیڈیولوجیکل پارٹی ہے اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کی آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے نا, آئیڈیولوجی ہے اور آرگنائزیشن ہے. پاکستان میں ایسی بھی پارٹیاں ہیں جن کی آئیڈیولوجی نہیں ہے, کلٹ ہے, لیڈر ہے اور اس کے بعد زیرو ہے. جماعت اسلامی ایسی نہیں. جماعت اسلامی کی بنگلہ دیش میں پوری لیڈرشپ کو اڑا دیا انہوں نے ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا, 15-17 سال مسلسل تشدد کیا, لیکن باؤنس بیک کیا نا. اور آپ کو پتہ ہے وہاں جماعت اسلامی نے اس وقت الیکشن میں 3.25 کروڑ ووٹ حاصل کیے ہیں. بالکل. یہ لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں نا آپ ووٹ کیسے لیں گے, تو اس وقت جو بنگلہ دیش جماعت اسلامی تھی اس کی جو لاسٹ الیکشن تھا آزاد الیکشن, اس میں 3 سیٹیں تھیں اور اب وہ تقریباً 100 سیٹوں کے قریب ہیں. وہ سینٹ میں تقریباً BNP کے برابر ہیں. وہ ووٹ میں 3.25 کروڑ کو مانیے, پاکستان میں جیتنے والی پارٹیوں نے آج تک اتنے ووٹ نہیں لیے. تو یہی, اور وہ جماعت اسلامی اور اس جماعت اسلامی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں کراچی میں لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ یار پہلے کراچی میں ہوا کرتے تھے, کراچی جماعت اسلامی کا ہوا کرتا تھا, آپ بھی ایسے سوالات کرتی ہوں گی جب انٹرویو کرتی ہوں گی ہم لوگوں سے. اور میں کہتا تھا کہ نہیں, ابھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کریں, نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلیں اور ہر واک آف لائف کے لوگوں کو کہ دل کی آواز بنے, الیکشن بھی ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا سر, ہم نے دیکھا ہے جماعت اسلامی نے بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں, بہت بڑے بڑے سیاستدان اس سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ کا لگتا ہے کہ اب اس جماعت اسلامی کو تو چلیں آپ اون کر رہے ہیں, لیکن اس کا کوئی سٹرکچر ایسا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے نام شاید اتنے گروتھ نہیں کر پاتے اور پھر وہ دوسری پارٹیز میں موو کر جاتے ہیں, جس طرح اسد کیسر ہیں اور بھی بہت سارے نام ہیں. سیاست کے رموز یہاں سے سیکھتے ہیں, آزماتے کہیں اور جا کے. اس میں تو ایک اچھی بات بھی تو ہے نا کہ جماعت اسلامی میں بندہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے. بہت سی پارٹیاں تو ایسی بھی ہیں جس میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن جماعت اسلامی کوئی ڈائنامکس ہے کہ آپ لوگ گرو نہیں کرتے ان سیاستدانوں کے ساتھ. اب دیکھیں یہ میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں کہ ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے کہ جو ٹاپ کی پوزیشن پہ رہے ہوں اور کسی اور پارٹی میں چلے گئے ہوں, بہت ریئر ہوں گے. دوسری پارٹیوں میں تو یہ عام جام ہوتا ہے نا. جماعت اسلامی میں اب اسد قیصر صاحب جماعت اسلامی میں ظاہر ہے کوئی ایسی پوزیشن پہ تو نہیں تھے نا, وہ تو اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے, اور اس کے بعد پاسبان وغیرہ اس طرح کی کسی ہماری اس میں تھے. مثال آپ نے دی ہے تو میں بتا رہا ہوں. اسی طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو جماعت اسلامی میں کوئی بہت ٹاپ پوزیشن میں نہیں تھے, لیکن جماعت اسلامی کے نیچے کی پوزیشن میں رہنے والا بھی دوسری پارٹیوں میں ٹاپ پوزیشن پہ چلا جاتا ہے. یہ تو کریڈٹ دیتے ہیں نا. تو جماعت اسلامی میں تو ظاہر ہے کہ دیکھیں نا, نظریاتی جماعت میں ایک چیز تو ہوتی ہے نا کہ اس میں ہم ڈسپلن تو اپنا قائم رکھتے ہیں نا. اگر وہی نہیں کریں گے تو پھر میں آج آپ سے بات کیسے کر رہا ہوتا. ہم تو ڈائلیوٹ ہو چکے ہوتے, ختم ہو چکے ہوتے. جتنے حالات, جتنی شکستیں ہم نے کھائی ہیں تو ہمارا تو وجود ہی نہیں ہوتا, تحلیل ہو چکے ہوتے. اگر آج ہم موجود ہیں تو اس کی وجہ ہمارا سسٹم ہے, ہماری تربیت ہے, ہمارا نظام ہے جس پر ہم چل رہے ہیں, اور ہم ہی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم ایڈریس کر سکتے ہیں عام لوگوں کے ایشوز کو اور ہم ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں. اور جماعت اسلامی کا امیر, یہ تو اچھی بات ہے, 4 سال کے لیے بنتا ہے پھر چینج ہو جاتا ہے. چینج ضروری ہے, تبدیلی آپ کا نعرہ بھی ہے, لیکن پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ امیر جب 4 سال کے بعد چلا جاتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جس طرح تھوڑا سا ریلیونٹ ہو گیا ہے, جس طرح سراج الحق صاحب دیکھ لیں. نہیں, ہمارا ایک نظام ہے نا, 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. سراج صاحب ہمارے 10 سال امیر رہے ہیں اور آج بھی ہمارے لیے وہ بہت ریسپیکٹیبل ہیں, اور ان یعنی ظاہر ہے ان سے مشورہ کرنا, ان کو ہم اپنا مینٹور سمجھتے ہیں. جس طرح منور حسن صاحب امیر رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جب امیر نہیں رہے تو انہوں نے اسی طرح سرپرستی جاری رکھی. اسی طرح قاضی حسین احمد صاحب تھے. جماعت کا ایک طریقہ ہے, جماعت میں جو بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ اپنے ایک پروسیس کے تحت ہوتے ہیں, اور جو بھی امیر بنتا ہے پھر وہ سب کا امیر ہوتا ہے, اور امیر ایک ہی ہوتا ہے. سر جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور تو بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے آپ کے بڑے بڑے جلوس جلسے دیکھے ہیں, روڈز آپ کی بھر جاتی ہیں, جام ہو جاتی ہیں. قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں بہت آپ کا عوامی رابطہ بڑا مضبوط رہا. پھر ایسے کون سے محرکات ہوئے کہ یہ رابطہ ٹوٹتا اور آپ خود بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, وہ کیا پھر فیکٹرز تھے جس سے آپ کو لگا کہ یہ چیزیں ہوئیں؟ بڑا فیکٹر تو ہمارا اتحادی سیاست تھی.
اتحادی سیاست میں وقتی فائدہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن اتحادی سیاست کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بڑی پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ جس کو بڑی پارٹی بنا رہی ہوتی ہے وہ چھوٹی پارٹیوں کو کھا جاتی ہے. اور جماعت اسلامی ایون پنجاب میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کمزور ہے، یہاں بھی ہم نے سیٹیں بھی ہم حاصل کیا کرتے تھے اور ووٹ بھی ہمارے اچھے خاصے تھے، لیکن اپنی شناخت کو ہم نے، اپنی جو آئیڈینٹی تھی وہ اتحادوں کی وجہ سے منیمائز ہونا شروع ہو گئی. پولیٹیکل آئیڈینٹی ویسے تو موجود ہے، خدمت ہم کر رہے ہیں، کام ہم کر رہے ہیں. اچھا جماعت اسلامی صرف انتخابی جماعت بھی نہیں ہے نا، یہ تو ہم سوسائٹی کو چینج کرنے کی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. سماج میں تو جو کام ہم کر رہے ہیں، الخدمت کا جو کام ہے وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے نا، اور وہ اپنی جگہ ہے اور وہ پے کرے گا انشاءاللہ. اسی طرح سے تعلیم کا کام اور بہت ساری خدمات، ٹریننگ کرتے ہیں ہم لوگوں کی، تربیت کرتے ہیں. خواتین میں ہمارا بہت زبردست کام ہے، یوتھ میں بہت کام ہے. تو وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن پولیٹیکل آئیڈینٹی کمپرومائز ہو گئی اتحادوں کی وجہ سے. پہلے آئی جے آئی کی وجہ سے ہوئی اور بعد میں ٹو سم ایکسٹینٹ ایم ایم اے کی وجہ سے بھی ہوئی. ایم ایم اے میں بھی ظاہر اس وقت کی ضرورت بھی تھی اور اس وقت ایک بہت چارج بھی ملا اس کو. پاکستان کی پولیٹکس میں ایم ایم اے نے بڑا کارنامہ بھی انجام دیا، لیکن پھر ظاہر ہے کہ ایم ایم اے ٹوٹ بھی گئی اور پھر ظاہر ہے بہت سارے اختلافات بھی ہوئے، جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی میں کنفیوژن بھی پیدا ہو گیا. اور اس حد تک یہ کنفیوژن بڑھ گیا کہ لوگ یہ توقع رکھتے تھے جماعت سے کہ اب جماعت کا کام یہ ہے کہ یا تو وہ ایکس کے ساتھ اتحاد کرے یا وائی کے ساتھ اتحاد کرے، یعنی وہ خود تو کچھ بن ہی نہیں سکتی. ہم نے بہت سارے تجربات کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں 1 ووٹ ملے یا 1 لاکھ یا 1 کروڑ، ہم اپنی سیاسی شناخت کو قوم کے سامنے پیش کریں گے. ہم میں کیا کمی ہے کہ ہم کمپرومائز ہو کر جائیں؟ ہم کیوں نہیں لوگوں کے سامنے اگریسولی جا سکتے کہ دیکھیں یہ ہمارا ماضی ہے. یعنی ایم ایم اے کو آپ لوگوں نے ایک ٹیسٹ کیس بنا لیا کہ دس واز دا ریزن. آئی جے آئی، ہاں فرسٹ واز آئی جے آئی. میں سمجھتا ہوں آئی جے آئی بہت تباہ کن تھا، اور شاید پاکستان کے لیے بھی اور جماعت اسلامی کے لیے بھی. سر جس طرح ابھی آپ نے اپنے پروجیکٹس کا ذکر کیا، بنو قابل ہیں، دیگر پروجیکٹس ہیں، اس میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ نوجوان جڑ رہے ہیں، نوجوانوں میں بڑا مقبول رہا. لیکن سر مقبول ہونا، جس طرح وہ ہم کہتے ہیں نا پنجاب میں لیپ ٹاپس فری مل رہے ہیں، تو یہ پکا نہیں ہے کہ ووٹ ملے گا کہ نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد خیال میں اب ووٹ ملنا بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ نہیں، لیکن اگر آپ بھائی لوگ ووٹ ملا تھا نا ہمیں کراچی میں جماعت اسلامی کو، سیٹیں بھی زیادہ تھیں، ووٹ بھی زیادہ تھے، تو میئر تو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے نا. تو یہ تو میں جبھی تو کہہ رہا ہوں نظام بدلنا ہے. سر تو پھر یہی میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو گیدر کر رہے ہیں، جوڑ بھی رہے ہیں، ممبرز کی آپ نے وہ ایک ٹارگٹ بڑا ہائی رکھا ہوا ہے، پھر ووٹ نہیں لیں گے ان سے تو پھر کیا کریں گے؟ ووٹ کی طاقت کا یقین نہیں. میں کب کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے ہم نے تو یہ طریقہ کار طے کیا ہے کہ ہم انڈر گراؤنڈ کام نہیں کریں گے، ہم زیر زمین رہ کر سازشوں کے ذریعے سے نہیں آئیں گے، ہم سمجھوتا کر کے کسی بیک ڈور سے نہیں آئیں تو گے. یہ جو پھر آپ جو فورس گیدر کر رہے ہیں اتنے پروگرامز کے تحت، یہ آپ ڈٹرمنڈ ہے کہ یہ ووٹ دیں گے؟ بیکاز اکثر ووٹ دیں گے ووٹ تو نہیں ملتا. یہ تو ووٹ لیں گے لوگوں سے انشاءاللہ. یہ تو وہ لوگ ہمارے ممبرز بن رہے ہیں کہ جو لوگوں کو قائل کریں گے کہ آپ کو ہمیں ووٹ دینا چاہیے. یہ ووٹ دینے والی فورس نہیں بنا رہے ہم، آپ دیکھتی جائیے انشاءاللہ. اور ہم بہت پر امید ہیں. ہم دیکھیں ایک بہت بڑا گیپ ہے پاکستان کی سیاسی، بہت بڑا ویکیوم ہے، اور اس وقت کوئی پارٹی بھی پاکستان کے عوام کے ایشوز پر بات نہیں کر رہی ہے، نہ بین الاقوامی ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ امریکہ نے اسرائیل نے جو فلسطین پر امریکہ کی مدد سے جو کچھ کیا ہے، 70-80 ہزار لوگوں کو شہید کیا اور نسل کشی کی ہے، تو پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے امریکہ کے خلاف احتجاج کیا ہو؟ نہ حکومت نہ اپوزیشن، سوائے جماعت اسلامی کے یا 1-2 اور مذہبی جماعتوں کے. سر اب تو نہیں دیں گے نا، اب تو وہ معترف ہیں ہمارے وزیر اعظم کے بھی. چلو وہ تو ابھی کی بات ہے نا، 2 مہینے کی. اچھا سر یہ مجھے بتائیے، ابھی آپ نے خود لیکن کراچی، اپوزیشن کس چیز کی معترف ہے؟ سر ابھی آپ نے ذکر کیا کراچی کا، انتخابات کا، اوبویسلی آپ خود بھی وہاں سے جیتے، پھر آپ نے حلف بھی نہیں لیا، بیک آؤٹ کر گئے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس انتخابی نظام میں پرابلم ہے؟ بیکاز ابھی آپ نے کہا کہ ووٹ دے کے بھی وہ جیتے نہیں ہیں، تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے انتخابی نظام بدلنا چاہیے؟ اس والی سیٹ کا مسئلہ دوسرا ہے. ایک ہے بلدیاتی انتخاب جس میں ہم نمبر 1 پارٹی کے طور پر ہم آئے اور سیٹیں بھی زیادہ تھیں. لیکن آپ مانتے ہیں نا کہ دھاندلی ہوئی 2024 میں؟ مجھے ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ میتھمیٹکس کا قاعدہ بدل گیا، 192 ہار گیا اور 173 جیت گیا. تو پھر نوجوان نے تو اسی سسٹم کو دیکھ کے ووٹ دینا ہے. جبھی تو تو ہم آپ کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ بدلے، بدلے، تو وہ کیسا سسٹم ہونا چاہیے آپ؟ وہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں جس کو ووٹ دیا جائے وہی آئے. آئین جو ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئین کو فالو کر لیں. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا آئین ٹھیک ہے، اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں جمہوریت ہے، اس میں عام لوگوں کے لیے، اس میں تعلیم جو ہے وہ سب کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے. ایک جیسی تعلیم
ملنی چاہیے, ایک جیسی صحت کی سہولت ملنی چاہیے, روزگار ملنا چاہیے, سب موجود ہے. سسٹم, آئین ٹھیک ہے, سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو, اور وہ ایسے نہیں ہو جائے گی, کوئی آپ کو گفٹ نہیں دے گا, لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا, لوگوں کو اپنے شعور کو پھیلانا پڑے گا, اور ایک ڈسپلن جد و جہد کرنی پڑے گی. ایک یہ ہوتا ہے نا کیوس پھیلانا, اور یہ ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ ایک دم سے ایک افراتفری پیدا کریں تو اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ملتا. منظم جد و جہد ہی انقلاب لاتی ہے. تو انقلاب کا مطلب صرف تباہی نہیں ہوتا, انقلاب نظام کی تبدیلی کو کہتے ہیں. تو ہم اس انقلاب کے دائی ہیں کہ جس میں ہم جمہوری اور سیاسی عمل کے ذریعے سے انقلاب لانا چاہتے ہیں, چور دروازے سے نہیں آنا چاہتے. مطلب ووٹ کا سسٹم اور جو آئین میں ہے وہ ویسے کا ویسے دو ہی جد و جہد ہمیں ساتھ کرنی پڑیں گی. ایک یہ کہ انتخاب میں تو ہم جائیں گے, ظاہر ہے ہم نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ انتخابی نظام کی اصلاح کریں گے. بالکل صحیح. ایک بریک لے لیتے ہیں, حافظ صاحب میرے ساتھ موجود ہے, بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ مزید ایشوز پر ان سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. میرے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں, اور تبدیلی کے حوالے سے, نظام کی تبدیلی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ کے جماعت کے اندر جلسے جلوسوں میں خواتین کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ فیل آتی ہے اور محسوس بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے انہیں ٹکٹس یا نمائندگی نہیں دیتے. تو اس حوالے سے کچھ آپ نے سوچا ہے یا پھر یہ ایسے ہی چلے گا؟ نہیں, اب جماعت اسلامی میں تو ہمیشہ سے ہم نمائندگی دیتے ہیں, لیکن جو ریزرو سیٹس ہماری ہوتی ہیں وہ تو جماعت اسلامی بھرپور پارٹیسپیٹ کرتی ہے. اور جب ہمارے پارلیمنٹ میں اچھے نمبر تھے تو ہماری خواتین تھیں, اور وہ خواتین بھی جو پارلیمنٹ میں جو ٹاپ کے لوگ ہوتے تھے اس میں ہماری خواتین شامل ہوتی تھیں. آپ کو نام یاد ہوگا, سمیہ رائل قاضی صاحبہ تھیں, ہماری عائشہ منور صاحبہ تھیں, ہماری کوثر فردوس صاحبہ سینیٹر تھیں, اور بھی بہت ساری, عائشہ سید جو اس وقت بھی ہماری ذمہ دار ہیں. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت زبردست طریقے سے اپنا رول پلے کیا. ہاں, جنرل سیٹس پہ جنرلی کم ہوتا ہے لوگوں کا, تو ہمارا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے, لیکن ہم اس میں اوپن ہیں. ابھی ہم نے پچھلے تمام الیکشنز میں اپنی ریپرزنٹیشن جو خواتین کی ہے وہ رکھی ہے. یہ کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے یہاں. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں, جماعت اسلامی کے بارے میں وہی پرسیپشن لوگوں بنا لیتے ہیں کہ جو بعض اوقات ان لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے جو مذہب کو بہت محدود دائرے میں دیکھتے ہیں. جماعت اسلامی اس طرح کی پارٹی نہیں ہے. ہاں, البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم اس کو عقلی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹف پارلیمنٹ میں موجود ہے وہ تو مردوں کا ہی عجیب و غریب ہے, تو خواتین تو رشتہ داریوں کی بنیاد پر آتی ہیں اور تعلق کی بنیاد پر آتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, یا بلکہ ایون بعض مذہبی جماعت, سیاسی جماعتیں بھی گھر کی بہوؤں کو, سالیوں کو, فلاں کو, ان کو سب کو ایڈجسٹ کرتی ہیں ریزرو سیٹوں پہ. تو یہ قوم کی خدمت کرتے ہیں, یہ کیا خواتین کے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ وہ کون سے خواتین کو ریپرزینٹ کرنے والی ہیں؟ اس لیے یہ تو پورے, میں نے کہا نا, پورے سسٹم کا ایشو ہے. جماعت اسلامی تو خواتین کے لیے جتنا کہا آپ نے, ہمارا ابھی دیکھا تھا نومبر میں جو ہم نے اجتماع عام کیا, کتنے زبردست طریقے سے پوری دنیا کی خواتین جو ٹاپ کے لوگ تھے ہم نے ان کو بلایا تھا, انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, اور بہت بڑی تعداد میں خواتین اس میں آئیں. اور ہر جگہ پہ اللہ کا شکر ہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ خواتین کی پارٹیسپیشن ہماری پارٹی میں بڑھ رہی ہے, اور ہمیں اس پہ بڑا فخر ہے کہ ہمارا جو ویمن ونگ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور چیلنج کرتا ہوں میں کہ پاکستان میں کسی بھی پارٹی کا ویمن ونگ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اور اتنا منظم نہیں ہے اور اتنا زبردست کام نہیں کر رہا جتنا ہمارا ونگ کر رہا ہے. بالکل صحیح. آپ فروری 2024 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کا ابھی بھی یہ موقف ہے کہ دھاندلی ہوئی, مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہتے ہیں, لیکن آپ لوگ جماعت اس کے تحریک انصاف کے ساتھ ایک پیج پہ نظر نہیں آتے. کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آگے جا کے کسی وقت پہ آپ ایک پیج پہ آ سکتے ہیں آپ لوگ؟ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی نہیں, دھاندلا ہوا, اور جماعت اسلامی کا موقف ان دونوں جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ ہے. اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں 2 سال گزرنے کے باوجود کہ فارم 45 کی بنیاد پر الیکشن جو ہوا تھا, فارم 45 کی بنیاد پر ایک جوڈیشل کمیشن بنے غیر جانبدار اور وہ فیصلہ کرے, یہ ہمارا موقف ہے. اس موقف سے پی ٹی آئی بھی دستبردار ہو گئی اور مولانا بھی دستبردار ہو گئے, اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ فریش الیکشن کرایا جائے. فریش الیکشن کا مطالبہ اتنی ابتدائی دور میں, جبکہ ابھی آپ نے مڈ ٹرم بھی پورا نہیں کیا, یہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیجیٹیمائز کر رہے ہیں یا کم از کم صرف نظر کر رہے ہیں اس دھاندلی سے کہ جو 2024 میں ہو گئی ہے. تو ہم تو یہ نہیں سمجھتے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ میں تو وہ آدمی ہوں اور میری پارٹی کی وجہ سے ہوں, میری کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے. آپ نے سیٹ چھوڑنے کی بات کی, اس سیٹ پہ میں جیتا نہیں تھا, 800 ووٹ میرے کم تھے, لیکن بے شمار سیٹیں وہ تھیں جس پہ ہم جیتے ہوئے تھے جو ہمیں نہیں دی گئی. میں نے کہا کہ مجھے یہ خیرات کی سیٹ, رشوت کی سیٹ نہیں چاہیے جس میں 800 ووٹ میرے 30,000 ووٹ تھے, لیکن میرے 800 ووٹ کم تھے پی ٹی آئی کے امیدوار کے مقابلے میں.
سر لیکن تو اس سے اتنا بڑا کسی نے 800 کے علاوہ جنہوں نے آپ کو جتایا، پھر ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو ووٹ دیا اور ان کی نمائندگی آپ نہیں، وہ سے تو میں اگر انہوں نے 800 اور دے دیتے تو میں جیتتا، میں کھڑا ہوتا. یہ تو الیکشن ہے نا، ایک ووٹ سے بھی آپ ہار جائیں گے تو ہار جائیں گے نا. تو اگر جیت جاتے تو تھوڑی بھائی، ہم تو میئر کا الیکشن تو جیتے ہوئے تھے نا، وہ کیوں نہیں جتایا؟ اس پہ تو میں نے نہیں کہا کہ اگر ہمیں جتا دیا جاتا تو بھائی ہم جیتے ہوئے تھے، ہمیں جتایا ہی نہیں گیا. سو سر اب یہ تو اچھا، اس سیٹ کے علاوہ تو کئی سیٹیں جیتی تھی نا ہم نے کراچی میں، تو ہمیں کیوں نہیں دی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا یعنی مطالبہ. ایک آپ کا ڈفرینس آف اوپینین یہ ہے تحریک انصاف سے. سو اب آپ یہ لوگ طے کر چکے ہیں کہ چاہے کوئی بھی احتجاج ہو اپوزیشن کا، یا یہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی یہ مل بیٹھ کے کچھ کریں، تو آپ لوگ اب سولو فلائٹ ہی کریں گے؟ یو ول ناٹ کوآرڈینیٹ نہیں، ود دیکھیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی مشترک کام نہیں کر سکتے، ہم اتحاد نہیں بنائیں گے. جماعت اسلامی ایم کا کیو ایم کی فیصلہ طرح، یہ ایم کیو ہے، ایم کو جس طرح فائدہ ملتا ہے، وزارتیں ملتی ہیں. مطلب دیکھیں نا، ہم کوئی اتحادی سیاست نہیں کریں گے. البتہ ایک دوسرے کے پروگراموں میں ہم جاتے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سیمینارز میں، جلسوں میں ہماری نمائندگی ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو ایسی کوئی وہ تھوڑی ہے کہ ہم کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. اور مشترکہ جس چیز پہ موقف کی ضرورت ہوتی ہے وہ مشترکہ موقف بھی دیتے ہیں. لیکن ہم کسی کی بھی ایسی سیاست کے لیے کہ جس میں وہ خود تو اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لے اور جماعت اسلامی وہیں کی وہیں کھڑی ہو جائے، وہ کام نہیں کریں گے. بدقسمتی سے ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، تحریکیں جماعت اسلامی چلاتی رہی ہے اور فائدہ دوسری پارٹیاں اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنتے رہیں. تو یہ ہم اتنے بے وقوف تو اب نہیں ہیں کہ ہم یہ کام ان لوگوں کے لیے کریں کہ جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کل کیا کریں گے. اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، پی ٹی آئی ہے، ظاہر ہے اتنی بڑی پارٹی ہے، ان کے لیڈر اندر ہیں، اور میں وہ آدمی ہوں، میری پارٹی وہ ہے جو بہت واضح سٹینڈ رکھتی ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاسی بنیادوں پہ اندر کیا ہوا ہے، ان کو باہر ہونا چاہیے اور کسی کے کو بھی مارجنلائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کو مقابلہ کرنا ہے میدان میں آ کے کیجیے، سیاسی میدان میں آ کر کیجیے. لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ اگر اندر ہیں تو پارٹی میں ہے کون؟ 8-10 حصوں میں تقسیم یہ پارٹی، میں کس سے بات کروں؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کمپرومائزڈ ہے اور کون نہیں ہے. میں کسی کو الزام نہیں دیتا، لیکن جو پارٹیاں بناتی ہی نہیں ہیں، وہ کلٹ پہ یا پرسنالٹی پہ چلتی ہیں، ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے. میں نے آپ کو مثال جماعت اسلامی کی دی نا، کہ پوری لیڈرشپ، مولانا مودودی کتنی مرتبہ جیل گئے، ایک دفعہ 2 سال، ایک دفعہ 3 سال، ایک دفعہ 1 سال، اس زمانے کی بات ہے. لیکن جماعت اسلامی تو اپنی جگہ پہ موجود یعنی کہ رہی. ٹرسٹ کا فقدان ہے. ایک اگر گروپ اسد کیسے لیڈ کر رہے ہیں اور ایک سلمان اکرم راجہ کر رہے ہیں، سو آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ کس سے بات کرنی ہے. فیملی، ہاں، ان کی ان بہنیں بھی ہیں. اہلیہ، ان کے، اور یہ ایشو ہے نا. اور یہ پی ٹی آئی کا جو عام سپورٹر ہے وہ خود بھی پریشان ہے اس بات پہ. ہو سکتا ہے خان صاحب بھی اندر بیٹھ کر پریشان ہوں، لیکن یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ پھر ہم ایسی پارٹی کیوں نہیں بناتے. نہیں، اسد کیسر صاحب پہ تو سر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، آپ ہی کی میں سب پارٹی پہ سے ٹرسٹ کر سکتا ہوں، یہ تو دیکھیں نا، عمل سے پتہ چلتا ہے. لیکن اسد قیصر صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کی اپنی پارٹی میں کیا پوزیشن ہے؟ اتنی سب پوزیشن ہونے کے باوجود پوزیشن نہیں ہوتی. تو جب پارٹیوں کا اسٹائل اس طرح سے ہوتا ہے نا، تو یہ سوچنا لیڈرشپ کا ہی کام ہوتا ہے. سر آپ چونکہ کراچی سے ہیں اور آپ نے کام بھی کراچی کے لیے بڑا کیا ہے، آواز بہت اٹھاتے ہیں. ایم کیو ایم ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ نعروں اور مطالبات کے ساتھ آئی کہ جناب وفاق کے انڈر کراچی کو دے دینا چاہیے، چھوٹے صوبے بنائے جائیں. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ اچھا دیکھیں، جو ایم کیو ہے نا، وہ تو اب پبلک پرسپشن میں تو وہ موجود ہی نہیں ہے. 2-3 ہزار ووٹ پورے ایم اے پر لے کر، 5,000 ووٹ لے کر ان کو سیٹیں دے دی گئیں. 5,500 پولنگ اسٹیشن اور 21-22 ہزار پولنگ بوتھ میں سے ایک بھی نہیں جیتے. اور ماشاءاللہ 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں 22 میں سے ان کو دیں، باقی 7 بچی تھیں وہ پی پی کو دے دیں. تو وہ تو اس طرح کے جتنے بھی نعرے لگائیں، یعنی ایم کیو ایم یہ بات کہہ رہی ہے کہ وفاق کے تحت دیا جائے. یہ وہ ایم کیو ایم ہے جس نے بائیکاٹ کیا تھا 2001 کے بلدیاتی الیکشن کا اس بنیاد پر کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ وفاق کے تحت، اس کے بالکل الٹا. ابھی کہہ رہے ہیں وفاق کے تحت دے دو، وہ کہتے تھے کہ وفاق کے تحت نہیں دو، یہ نظام اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہمارے پاس مسئلے کا حل ہے، اور مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ بلدیاتی اداروں کو اور حکومتوں کو لیجیٹیمائز بھی کریں، پیٹرنائز بھی کریں. اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو دیں. یہاں الیکشن ہی نہیں کراتے. ابھی آپ پنجاب میں دیکھیں، 2015 سے اب تک الیکشن ہی نہیں ہوا. سندھ میں بھی الیکشن ہم نے دھرنے دے کے کروایا تھا، اور اس کا بھی جو حشر کیا ہے. جو الیکشن ہو گئے ہیں اس میں نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں کرتے. خود ایون آپ پنجاب میں دیکھ لیں، ایک خاندان کی اجارہ داری میں پورا سسٹم موجود ہے. خاندان ہے نا، اور کیا ہے. تو اور آپ نچلی سطح پر اختیارات نہیں دینا چاہتے. اب جو ایکٹ لے کر آئے وہ اتنا جاہلانہ ایکٹ ہے، اور تو اتنا عوام دشمن ایکٹ ہے، اور اتنا غیر جمہوری ایکٹ ہے کہ شرم بھی نہیں آتی اور لے آئے.
اور کہتے ہیں کہ جناب ہم غیر جماعتی انتخاب کرائیں گے اور 1 مہینے کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر آپ پارٹی جوائن کر لیں. تو بھائی پارٹی کا نام بھی لکھ دیتے ہیں, آپ کون سی جوائن کر لیں. تو جو منڈی لگاتے ہیں یہ سینٹ میں, وہ منڈی چاہتے ہیں کہ 4000 یونین کونسلوں میں پنجاب بھر میں لگے. اسی طرح سے کوئی بھی جو ڈیولیوشن آف پاور ہوتی ہے وہ کرتے. تو ڈیولیوشن آف پاور ہو جائے, کراچی ہو یا لاڑکانہ ہو, لاہور ہو یا پشاور ہو, اگر یہاں پر ڈیولیوشن آف پاور ہو جائے تو آٹومیٹیکلی یہ مطالبہ ختم ہو جائے گا کہ صوبہ بنایا جائے. تو کراچی کا ایشو یہ ہے کہ وہ منی پاکستان ہے, پاکستان کی معیشت چلاتا ہے, صوبہ سندھ کی 98% معیشت چلاتا ہے, اور اس کو پیپلز پارٹی بدترین طریقے سے چلاتی کیا ہے, اس کو تباہ کرتی ہے. اور ایم کیو ایم اس کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے, آج سے تھوڑی, یہ نورا کشتی ہوتی ہے جو یہ لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی اونرشپ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو اون نہیں کرتی کراچی کو, اور کوئی بھی اون نہیں کرتا, جس کے نتیجے میں آج بھی معیشت جیسی تیسی بھی ہے وہ کراچی کے بلبوتے پر ہے, اور اس کا بیڑا غرق کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب ہم صوبے کی ڈیمانڈ وہاں پر کریں گے تو سندھی مہاجر فساد پیدا ہوگا, اور پی پی ایم کیو ایم ٹائپ کے لوگ پھر لوگوں کو قتل کروائیں گے اور اس کے بعد پھر اپنی سیاست کریں گے. یہ دھندا نہیں ہونا چاہیے. آپ مقامی حکومتوں کو اختیارات دے دیجئے, آئینی, سیاسی, انتظامی, یہ مسئلہ آپ سے آپ حل ہو جائے گا. تو سر سندھ میں تو ابھی آپ نے بتا دیا پیپلز پارٹی نے کیا حل کیا ہے. پنجاب میں نون لیگ کی حکومت سے آپ سیٹسفائی ہیں, اور جو کے پی میں پی ٹی آئی کی ہے؟ میں تو نہیں کسی سے بھی سیٹسفائی اس لیے نہیں ہوں کہ دیکھیں گورننس کس کو کہتے ہیں. اب آپ کمپیریزن سندھ سے کرتے ہیں تو پھر آپ کو پنجاب اچھا لگنے لگتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پنجاب کے وسائل کا کمپیریزن پنجاب سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ کو 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات صوبوں کو ملے ہیں اور جو پیسہ ملا ہے, سندھ والوں سے ہم سندھ کا سوال کریں گے, لیکن پنجاب والے تو پنجاب کی حکومت سے اپنا سوال کریں گے نا. جب تہران میں ساری پابندیوں کے باوجود آج سے کوئی 10-15 سال پہلے انڈر گراؤنڈ ٹرین چل گئی, اس سے بھی پہلے شاید, تو لاہور میں انڈر گراؤنڈ ٹرین کیوں نہیں چلتی ہیں؟ یہ سوال یہ تھوڑی ہے کہ کراچی کی ریڈ لائن نہیں بن رہی, سوال یہ ہے کہ لاہور میں کیوں نہیں چل رہی. سوال یہ ہے کہ اگر حکومت جو 40-50 سال سے ایک ہی خاندان کی حکومت ہے اور یہ بہت کام کرتے ہیں, دیکھیں گورننس اس کو کہتے ہیں کہ بنیادی چیز ہے تعلیم. تو تعلیم میں پرفارمنس کیا ہے پنجاب حکومت کی؟ یہ تعلیم میں پرفارمنس ہے کہ آپ 11,000 اسکول آؤٹ سورس کر چکے ہیں, 25,000 کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں ٹیچرز کو وہاں سے ان اسکولوں سے منتقل کر کے 1400 روپے پر اسٹوڈنٹ آپ پیسے دیتے ہیں اس پرائیویٹ پارٹی کو جس کو آپ نے اسکول دیا ہے, اور وہ 5,000 اور 8,000 میں ٹیچر ہائر کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی یہ کتنی اس تعلیم کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے. ان کا کام تھا سرکاری اداروں کو چلانا, ان کا کام یہ تھا کہ زراعت کے شعبے کو آگے بڑھاتے, اور زراعت کا شعبہ ہمیں بہت کچھ دے سکتا تھا. 2 سال پہلے ہماری گروتھ تھی 6.54%, پچھلے سال رہ گئی 0.5%. کتنا نیچے گرا دیا انہوں نے زراعت کو. وعدہ کر کر کے یہ گندم کے پیسے کسانوں کو نہیں دیتے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرتے, کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے. کتنی ٹیشو کلچر اس وقت جو ہے وہ لیبس بنی ہوئی ہیں, کون سی جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے اس وقت پنجاب میں. تو جب آپ زراعت کو نہیں چلا سکتے, تعلیم کو نہیں چلا سکتے, صحت کو نہیں چلا سکتے, عدل کا نظام چلو آپ بھتیجی نہیں چلا رہی, چچا چلا رہے ہیں, وہ حکومت وفاق میں موجود ہیں, وہ نہیں کر سکتے. تو جب یہ بنیادی چیزیں نہیں کر سکتے, اور پھر آپ یوٹیلیٹیز بھی نہیں دے سکتے, آپ بجلی بھی نہیں دے سکتے, آپ پانی بھی نہیں دے سکتے, آپ گیس بھی پراپر نہیں دے سکتے, آپ لیوی لگائیں گے, تو پھر گورننس کس چیز کو کہتے ہیں؟ سر آئی پی پیز پہ جو احتجاج ہوا, آپ لوگوں نے سڑکیں بھی بند کی, اور اتنا امپیکٹفل تھا کہ حکومت کو آپ سے مذاکرات کرنے پڑے, تو کوئی مستقل حل نکلا تھا یا کوئی وقتی مفاہمت تھی؟ کیونکہ اس ٹائم تو چلیں انہوں نے آپ کو تسلیاں دی, لیکن حقیقت یہ ہے دوبارہ بجلی مہنگی ہوئی, پھر ان مذاکرات کا فائدہ کیا تھا؟ گیس کی نہیں, مذاکرات کا فائدہ ہوا. پہلی بات تو یہ کہ آئی پی پیز کا نام بھی شاید آپ نے بھی اس طرح سے نہیں سنا ہوگا. یہ بات پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ 2,000 ارب روپے پاکستانی قوم اس بجلی کی ادا کر رہی ہے کہ جو بنتی ہی نہیں ہے اور استعمال ہی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت شروع میں کہتی تھی کہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے, ہمارے معاہدے اس طرح کے ہیں, لیکن وہی حکومت تھی, اسی نے بات کی اور 18-19 آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا, اور پاکستان کے خود حکومت بتاتی ہے کہ اتنے ہزار ارب روپے کا پاکستانی قومی خزانے کو فائدہ ہوا. بجلی 7-8 روپے کم ہوئی. یہ سب ہمارے احتجاج کے نتیجے میں ہوا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان سے پھر بار بار فالو اپ کیا. ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم بس جائیں اور بندوق لے کر اور کہیں کہ جناب یہ کام کر دو. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پبلک پریشر ڈیولپ کریں اور مسئلہ حل کروائیں. اب انہوں نے نہیں کیا ہے, ہم تیاری کر رہے ہیں. یا آپ 50 لاکھ ممبر ایسے تو نہیں بنا رہے ہوں. آپ نے دیکھا کہ ہم کتنے بڑے پیمانے پہ اس وقت بھی آئی پی پیز کے خلاف یا ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ بنا کر وہاں بھی کیپیسٹی پیمنٹ جاری ہے, یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, یا مہنگے بل ہیں, یا پیٹرول کی لیوی ہے, اس پر جماعت اسلامی کے علاوہ بول کون رہا ہے؟ تو ہم تو ابھی بھی احتجاج کر رہے ہیں, ابھی بھی سڑکوں پر ہیں, اور عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہت بڑی
اسٹرگل کریں گے. اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے مزید لیوی کو اپلائی کیا اور مڈل کلاس اور غریب طبقے کو اس طرح مارنے کی کوشش کی تو پھر ہم اسٹرائک کی کال دیں گے اور ہم سڑکوں کو جام کریں گے. اچھا سر، یہاں پر تو چلیں آپ ایک ورکیبل سلوشنز یا پھر ایک امپیکٹفل پریشر کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، 27ویں ہوئی، ججز یہاں تک کہ اب یہاں تک بات ہو گئی ہے کہ ججز کے تبادلے بھی ہو رہے ہیں. جماعت اسلامی بظاہر تو ان ترامیم کے خلاف ہمیں نظر آئی، لیکن ان کو روکنے میں یا مؤثر تبدیلیوں میں ہم نے بہت ایکٹیو نہیں دیکھا. کہ آپ لوگ ان ترامیم کے حق میں تھے یا آپ لوگوں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ آپ اس پارٹ کا بنیں؟ ان ترامیم کو ان ٹوٹو مسترد کیا، کلیتاً مسترد کیا. اور ہم اس وقت جو یہ پارٹیاں ہیں، جب اس وقت آنیاں جانیاں چل رہی تھیں، مولانا کے پاس آ رہے تھے، ادھر سے آ رہے تھے، ادھر سے جا رہے تھے، تو ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس میں انگیج ہو کر حکومت کو کی سہولت کاری کر رہے ہیں. آپ اس کو کلیتاً مسترد کریں، ایک دو شقوں کے چکر میں آپ اس کو قبول نہ کریں. لیکن ہماری بات ان لوگوں نے نہیں مانی اور اس کے نتیجے میں یہ انگیج ہوتے چلے گئے اور بالآخر یہ ہوا کہ کمیٹیاں بھی حکومت کی مرضی سے بن گئیں، کونسل بھی ان کی مرضی سے بن گئیں. اسی لیے پورا ایک پیکج بنا کر ہم بدل دو نظام تحریک چلا رہے ہیں. اور دیکھیں، ہم اب لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے کا حل چہروں کی تبدیلی نہیں ہے، نئی قیادت، نیا نظام. قیادت بھی نئی لانی پڑے گی، نظام بھی نیا لانا پڑے گا. یہ پرانی قیادتیں ڈیلیور نہیں کر سکیں، ان کا فیلئر ہے. بدقسمتی سے کوئی نظام کو چیلنج نہیں کرتا، افراد کو چیلنج کرتے ہیں. اچھا سر، اب چونکہ آپ چینج کی طرف آ رہے ہیں، یہ تو چلیں پرانے چہرے ہو گئے، کچھ نئی جماعتوں کا بھی اعلان ہوا. شاہد حقان عباسی صاحب نے کیا، ریحام خان صاحبہ نے کیا، اقرار الحسن نے کیا، جواد احمد بھی کر رہے ہیں. ان میں سے آپ کو ان میں سے کسی میں پوٹینشیل نظر آتا ہے کہ میں دیکھیں کسی بھی فرد یا پارٹی یا گروہ کے اوپر کمنٹ کرنا اچھا نہیں لگتا. ہر ایک کو پاکستان کا آئین یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی بنائے اور آزمائے کہ وہ کتنا لوگوں میں جا سکتا ہے. میں اس میں کمنٹ نہیں کرتا. البتہ جماعت اسلامی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیپ روٹڈ پارٹی ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک لیگیسی ہے اور ایک انٹیگریٹی ہے ملک کے ساتھ، دین کے ساتھ. اور ہم اس وقت فیلڈ میں موجود بھی ہیں. تو میں لوگوں سے اپیل یہ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ دیں، اور خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان میں آج تک کسی پارٹی نے نوجوانوں کا ہاتھ نہیں تھاما ہے. ہم بغیر اختیار، بغیر حکومت کے اگر لاکھوں لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں، نوجوانوں کو، تو اللہ نے ہمیں موقع دیا. میں آپ سے بالکل کمیٹڈ ہوں کہ انشاءاللہ 4 سے 5 سال میں جماعت اسلامی 100% ایجوکیشن فری کرے گی، 100%. اور آئی ٹی میں ہم اس جگہ پہ لے جائیں گے انشاءاللہ جہاں ہم پوری دنیا کو کمپیٹ کر سکیں. ہمارے سارے دلدر دور ہو جائیں گے اگر ہماری آئی ٹی پالیسی ٹھیک ہو جائے. ایک آخری سوال سر، جو ابھی ریسنٹ سچویشن ہم نے عالمی سطح پر دیکھی، پاکستان نے جو کردار ادا کیا، اسلام آباد ٹاکس ہوئیں، فیلڈ مارشل کا کردار، وزیر اعظم کا کردار، اتنی کامیابیاں ہمیں سفارتی سطح پر ملیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کمبینیشن ہے، سیاسی اور عسکری کمبینیشن، اس نے واقعی ایک سفارتی سطح پر مضبوط کیا پاکستان کو؟ دیکھیں، یہ جو سچویشن ہوئی ہے اس میں پاکستان کا کردار اچھا ہے، مانتا ہوں میں اس بات کو. اور اس میں پاکستان کی حکومت نے اور فیلڈ مارشل صاحب بھی اس میں موجود رہے. یہ تو قابل بحث بات ہے کہ پاکستان کے آئین میں کتنی گنجائش موجود ہے اس بات کی کہ کوئی ہائیبرڈ سسٹم کتنا چلنا چاہیے. لیکن بہرحال ایک خاص قسم کی سچویشن تھی جس میں عسکری طور پر بھی آپ کو اپنے آپ کو سامنے لانا تھا. تو اس میں اگر کوئی اچھا کردار ادا کیا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور بیک بھی کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے نتیجے میں جو اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے، اس اپرچونٹی میں پاکستان بہت آگے بڑھ سکتا ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جیو اسٹریٹجک پوزیشن دی ہے، پاکستان کی پروفیشنل آرمی ہے، پاکستان کی قوم بہت اچھی ہے، پاکستان میں فقدان ہے لیڈرشپ کا. وقتی حالات میں اگر ہمیں کوئی اچھی چیز مل بھی گئی ہے تو یہ پائیدار نہیں ہوگی اگر نئی قیادت اور نیا نظام نہیں ہوگا. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. اور تبدیلی ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تبدیلی اگر پاکستان کے لیے ہے اور پاکستانیوں کے لیے ہے تو اسے ویلکم کرنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.